अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। ऐसा कौन सा अमल है जिस अमल को करने की वजह से एक लकड़हारे की पत्नी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी पहले जन्नत में दाखिल होगी? आखिर वो अमल क्या है? ऐसा क्या किया था उसने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसका अमल इतना पसंद आया कि उसको जन्नत में सबसे पहले दाखिल किया जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि उस लकड़हारे की बीवी का ऐसा कौन सा अमल था जो जन्नत में उसे सबसे पहले लेकर जाएगा। एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बाबाजान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लकड़हारे की बीवी मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी, जबकि मैं तो जन्नत की सभी औरतों की सरदार हूँ, क्योंकि जन्नत में हर इंसान सबसे पहला जाना चाहता है। इसलिए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान, आप मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बता दीजिए ताकि मैं भी उससे जाके मिलूं। वो ऐसा कौन सा अमल है जो मुझसे भी पहले वो जन्नत में जाएगी? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, अभी तुम घर चली जाओ, इसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। उसके बाद बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर चली जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इन्हीं दिनों हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो जाती हैं, क्योंकि वो 3 दिन के फाके से थी और उन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गई थी और उनकी काम करने की ताकत भी ख़त्म हो रही थी। और हज़रत अली शेर खुदा के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बीवी हज़रत फ़ातिमा और अपने बच्चों का पेट भर सके। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर हज़रत अली के पास आई और उनको एक चादर देते हुए कहा कि आपको याद है, ये चादर मुझे मेरे बाबा जान ने मुझे शादी में दी थी। ये कहा था कि ये चादर बहुत बरकत वाली है, मैं इसको बेचना तो नहीं चाहती, मगर घर में 3 दिन से कुछ नहीं बना है। आप इस चादर को ले जाएं और बाजार में बेच दीजिए और इसे बेचने के बदले में कुछ खाना ले आइए। हज़रत अली उस चादर को लेकर बाजार की तरफ जाते हैं और हज़रत अली ने उस चादर को ख़रीदार को दिखाई, क्योंकि वो चादर बहुत पुरानी थी तो कोई भी ख़रीदार उसको ख़रीद नहीं पा रहा था। आप हज़रत अली ने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह ताला, मैं इस चादर को बेचना चाहता हूँ, लेकिन ये पुरानी हो गई है तो इसको कोई भी नहीं ख़रीद रहा है, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी और उनके नवासे कई दिन से भूखे हैं और फाके से हैं। अगर ये चादर नहीं बिकी और मैं बिना खाना लिए घर पर चला गया तो वो आज भी भूखे ही रह जाएंगे, उनको भूखा ही सोना पड़ेगा। ताला इस चादर का कोई खरीदार ही भेज दे ताकि मैं खाना लेकर अपने घर चला जाऊं। फिर आपके पास एक शख्स आया और बोला कि ए अली, क्या तुम इस चादर को बेचना चाहते हो? हज़रत अली बोले कि मैं इस चादर को बेचने ही आया हूँ। वो शख्स बोला, बताओ कितनी कीमत है? अली सोचने लगे कि ये चादर तो बहुत ही पुरानी है, कोई इसकी कितनी कीमत दे सकता है? हज़रत अली बोले, जनाब आप ही इस चादर की कीमत लगा लीजिए, जो आपको सही लगे वो कीमत मुझे इस चादर की दे दीजिए। वो शख्स बोला कि मैं तुमको इसके 6 दिरहम दूंगा। फिर उस शख्स ने हज़रत अली को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली से चादर को ले लिया। और ये सब फरिश्ते देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ही दानशील होते हैं, क्या हज़रत अली भी ये 6 दिरहम दान करेंगे? दूसरे फरिश्ते बोले कि हाँ, दानशील तो होते हैं, लेकिन जब उनके पास देने के लिए होता है, उनके पास ही ना हो तो वो कैसे दान करेंगे? ये बातें फरिश्ते आपस में कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला फरिश्तों की बातें सुन रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत अली ने ये चादर 6 दिरहम में बेची है और हज़रत अली को इन 6 दिरहम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तुम अली के पास जाओ और उससे ये 6 दिरहम मांगो और देखो कि हज़रत अली तुमको 6 दिरहम देंगे या फिर नहीं। हज़रत अली उन्हीं 6 दिरहम से खाना लेने के लिए जा रहे थे, तभी एक फरिश्ते फ़कीर के रूप में आपके सामने आए कि अल्लाह के नेक बंदे, मैं कई दिन से भूखा हूँ और मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं फाके से हूँ, भूख ने मुझे बेहाल कर रखा है, निढाल कर रखा है। अगर तेरे पास कुछ हो तो मुझे दे दे ताकि मैं उसको खाकर अपनी भूख को शांत कर सकूँ, उसको मिटा सकूँ। हज़रत अली ने ये सुनकर अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह पाक, मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी कई दिन से भूखे हैं और उन्होंने भी कई दिन से कुछ नहीं खाया है और उन्होंने मुझे ये चादर दी है ताकि मैं इसको बेच सकूँ और उसको बेचकर इनको खाना लेकर दे सकूं। और अब ये फकीर मुझसे मांग रहा है, अब मैं क्या करूं? अपने बीवी बच्चों का पेट भरूं या फिर इस भूखे का पेट भरूं? फिर आखिर में हज़रत अली ने सोचा कि इस फकीर को ही ये 6 दिरहम देता हूं ताकि इसका पेट भर जाए और अल्लाह ताला मेरे बीवी बच्चों के लिए कहीं और से बंदोबस्त कर देगा, वो बहुत ही रहमान है।
اس کے بعد حضرت علی نے وہ 6 درہم اس فقیر کو دے دیے اور اپنے گھر کو واپس آنے لگے۔ آپ کچھ ہی دور چلے تھے کہ تبھی ایک شخص ایک لال گھوڑا لے کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، کیا آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی بولے کہ اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیسے اس گھوڑے کو خرید سکتا ہوں؟ تو وہ شخص بولا کہ آپ اس گھوڑے کو مجھ سے ادھار ہی خرید لیجئے اور اس کو بیچ دیجئے، اور جب آپ کو اس کو بیچ دو اور آپ کو بچت ہو تو آپ میرا ادھار دے دیجئے گا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ آپ اس گھوڑے کی کیا قیمت لیں گے؟ تو وہ شخص بولا کہ میں 100 درہم اس گھوڑے کے بدلے میں لوں گا اور تم مجھے اس گھوڑے کے 100 درہم دے دینا۔ اس کے بعد حضرت علی اس گھوڑے کو لے کر بازار میں آ جاتے ہیں تاکہ اس گھوڑے کو بیچ سکے، اور بازار میں آنے کے بعد ایک شخص آپ کے پاس آیا اور بولا یا علی، آپ اس گھوڑے کو بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی بولے کہ میں اس گھوڑے کو بازار میں بیچنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ تو وہ شخص بولا کہ آپ اس گھوڑے کی کیا قیمت لیں گے؟ تو حضرت علی نے گھوڑے کی کوئی قیمت نہیں بتائی اور کہنے لگے کہ آپ اس گھوڑے کی کتنی قیمت دینا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص بولا کہ میں 160 درہم دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے 160 درہم میں وہ گھوڑا اس شخص کو بیچ دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے حضرت علی کو 160 درہم دیے اور حضرت علی نے اس کو گھوڑا دے دیا، کیونکہ حضرت علی نے 100 درہم میں وہ گھوڑا خریدا تھا اور 160 درہم کا وہ گھوڑا بک چکا تھا، مطلب آپ کو اس گھوڑے میں 60 درہم کا فائدہ ہو چکا تھا۔ نے اللہ کی راہ میں 6 درہم دیے تو اللہ پاک نے آپ کو اس کا ڈبل کر کے 60 درہم دیے، اور حضرت علی کو اس گھوڑے سے 60 درہم کا فائدہ ہوا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی گنا کر کے واپس دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خریدا اور اپنے گھر کو واپس آ گئے، اور وہ کھانا لے جا کر حضرت فاطمہ کو دیا۔ حضرت فاطمہ نے اتنا سارا کھانا دیکھا تو آپ بولی اے علی، جو چادر آپ بیچنے کے لیے گئے تھے اس میں تو اتنا سارا کھانا نہیں آ سکتا تھا، پھر تم اتنا سارا کھانا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ آپ بتائیں، تبھی آپ گھر کے اندر آ پائیں گے۔ حضرت علی بولے فاطمہ، پہلے مجھے گھر کے اندر تو آنے دیجئے۔ حضرت فاطمہ بولی کہ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں اتنا سارا کھانا آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں، تبھی آپ گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی بولے کہ اے فاطمہ، تم کو معلوم ہے میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا اور غلط طریقے سے تمہارا پیٹ نہیں بھروں گا۔ اور حضرت علی بولے جو پیسہ میں نے کمایا ہے وہ بالکل جائز طریقے سے کمایا ہے، غلط طریقے سے نہیں کمایا۔ حضرت فاطمہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب اس بات کو کچھ دن بیت جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے تم سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی، کیا تم کو یاد ہے؟ حضرت فاطمہ بولی کہ جی ابا جان، مجھے یاد ہے، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں اس سے جا کر مل آؤں اور اس سے معلوم کر کے آ جاؤں کہ ایسا کون سا عمل ہے جو وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جنگل میں رہتی ہے، تم اس سے ملنے کے لیے جانا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے اس کے گھر کے پاس پہنچی اور ان کے دروازے پر جا کر سلام کیا اور ان سے کہنے لگی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں گھر کے اندر آ سکتی ہوں؟ تو اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ نبی کی بیٹی مجھ سے ملنے میرے گھر پر آئی ہے۔ اور وہ اندر سے ہی بولے کہ آپ بتائیں آپ کو کس کام سے یہاں پر آنا پڑا؟ حضرت فاطمہ بولی کہ مجھے اندر تو آنے دیجئے۔ تو لکڑہارے کی بیوی بولی کہ اے جنت کی سردارنی، مجھے آپ سے ملنے کی بہت ہی زیادہ خوشی ہے، لیکن مجھے آپ معاف کر دیجئے کہ میں آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت ابھی نہیں دے سکتی، کیونکہ میرے شوہر ابھی گھر پر نہیں ہے، تاکہ میں ان سے اجازت لیتی آپ کو اندر بلانے کی۔ آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت لے لوں گی، اور اگر میرے شوہر نے آپ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی تو میں آپ کو اپنے گھر کے اندر بلا لوں گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو واپس آ جاتی ہے۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلی تو آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن آپ کے گلے لگ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے امی جان، آپ کہاں جا رہی ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنے صاحبزادے کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے گھر کی طرف کو چل دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لیا اور اس لکڑہارے کی گھر کی طرف کو چل پڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لکڑہارے کے گھر کے دروازے پر جا کر سلام کیا اور کہنے لگی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوں،
میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں گھر کے اندر آ سکتی؟ تو اندر سے آواز آئی کہ اے فاطمہ، آپ سے ملنے کی مجھے بہت ہی خواہش ہے، لیکن کل میں نے اپنے شوہر سے آپ کو اندر آنے کی اجازت مانگی تھی، آپ کے بیٹے کی نہیں۔ آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت لے لوں گی۔ اور یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کو واپس آ جاتی ہیں۔ اور تیسرے دن جب آپ اپنے بیٹے حسن کو لے کر اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تو امام حسین بھی آپ کو جاتا ہوا دیکھ کر بولے کہ اے امی جان، آپ 2 دن سے بھائی کو لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے نا۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بیٹے کو لے کر لکڑہارے کی بیوی کے دروازے پر جا کے آپ نے سلام کیا اور کہنے لگی، میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں گھر میں آ سکتی ہوں؟ اور میرے ساتھ میرے بڑے اور چھوٹے بیٹے دونوں ہیں۔ یہ بات کو سن کر اس لکڑہارے کی بیوی اندر سے بولی، میں نے اپنے شوہر سے آپ کے بڑے بیٹے اور آپ کے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی، آپ کے چھوٹے بیٹے کی نہیں۔ آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ کے بڑے بیٹے اور آپ کے چھوٹے بیٹے کی اندر آنے کی اجازت مانگ لوں گی۔ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تیسرے دن بھی اپنے گھر کو واپس آ جاتی ہیں۔ بعد اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے دروازے پر پہنچی اور اس سے اجازت مانگی اور گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے اس کے گھر پہنچی تو اس بار لکڑہارے کی بیوی نے دروازہ کھول دیا اور ان تینوں کو گھر کے اندر لے لیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکڑہارے کے گھر میں گئی تو اس لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس پانی، لکڑی اور رسی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے بیٹھی ہو اور تمہارے پاس یہ پانی کیسے رکھا ہوا ہے؟ تو اس لکڑہارے کی بیوی بولی کہ میرے شوہر جب کام پہ سے تھک ہارے گھر کو واپس آئیں گے تو اگر یہ پانی ان کے پاس رکھا ہوگا تو ان کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ آتے ہی پانی پی لیں گے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا یہ لکڑی تمہارے پاس کیوں رکھی ہے؟ تو وہ بولی کہ اگر میرے شوہر کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ مجھے سزا دینا چاہیں تو ان کو لکڑی کو ادھر ادھر ڈھونڈنا نہ پڑے۔ حضرت فاطمہ بولی یہ رسی تمہارے پاس کیوں رکھی ہے؟ تو لکڑہارے کی بیوی بولی کہ اگر ان کو اور بھی زیادہ غصہ آیا اور ان کو رسی سے مجھے باندھنا پڑا تو یہ رسی ان کو ڈھونڈنی نہ پڑے، اس لیے یہ میرے پاس رکھی ہے۔ نہیں چاہتی میرے شوہر کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہو اور میرا شوہر جب بھی گھر پر آئے تو اس کو کسی بھی چیز کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے مل آئی؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ جی ابا جان۔ اور حضرت فاطمہ نے بتایا کہ وہ لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کی بہت ہی زیادہ فرما بردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اے بیٹی تم نے اس سے کیا سیکھا اور وہ مجھ سے پہلے کیسے جنت میں جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ جب تم نے اپنے شوہر کو چادر بیچنے کے لیے دی تھی، جب وہ اس کو بیچ کر سامان لے کر گھر آ رہا تھا تو تم نے اس کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا اور گھر کے باہر ہی اس سے سوال جواب کرتی رہی اور اپنے شوہر کو تم اس وقت تکلیف دیتی رہی جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ تمہارا شوہر کبھی بھی غلط نہیں کرتا اور غلط طریقے سے پیسہ نہیں کما سکتا۔ جب حضرت علی اس چادر کو بیچ رہے تھے تو ان کو کوئی بھی خریدار نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے نے اس چادر کو خرید لیا اور فرشتے نے اس چادر کو 6 درہم میں حضرت علی سے خریدا تھا۔ جب تمہارا شوہر تمہارے لیے کھانا خریدنے کے لیے جا رہا تھا تبھی اس کے پاس ایک فقیر آ جاتا ہے اور حضرت علی نے وہ 6 درہم جس سے وہ چادر بیچی تھی وہ اس فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد جب حضرت علی نراش ہوئے تو ایک فرشتے نے حضرت علی کو ایک گھوڑا 100 درہم کے بدلے میں بیچ دیا، پھر اسی گھوڑے کو کسی دوسرے فرشتے نے 160 درہم میں خرید لیا۔ اللہ پاک نے 6 درہم کے بدلے میں حضرت علی کو کئی گنا کر کے 60 درہم دیے۔ اے فاطمہ جو چادر حضرت علی نے بیچی تھی اللہ پاک نے اس چادر کو جنت میں رکھ دیا ہے اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے کاروبار کیا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ سیف کر کے جنت میں رکھ دیا ہے۔ اور جب قیامت کے دن تم جنت میں داخل ہوگی تو اسی گھوڑے پر تم بیٹھی ہوئی ہوگی اور وہ چادر اس گھوڑے کی لگام بندھی ہوئی ہوگی اور لکڑہارے کی بیوی اسی لگام کو پکڑ کر تمہارے گھوڑے کو لے کر جنت میں داخل ہوگی اور تم اس گھوڑے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوگی، اسی لیے تم بعد میں داخل ہوگی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی بہت ہی زیادہ فرما بردار تھی، اس کو یہ عزت اللہ پاک نے اس کو عطا کی ہے، اسی لیے
لیے جان بوجھ کر کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے، خاص کر اپنے شوہر کا جو تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہے اور جو تمہیں خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے شوہر کی عزت کرنا ہر بیوی کا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ تھا ایک قصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک لکڑہارے کی بیوی کا، جو اپنے شوہر کی بہت ہی زیادہ فرما بردار تھی اور اللہ تعالیٰ کو یہ فرما برداری اتنی پسند آئی کہ اس کو جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا، اور یہی اس کا سب سے بڑا اور خاص عمل تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کومنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔